أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 213 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कानन नासु लोग थे उम्मतन वाहिदा एक उम्मत फबअसल्लाहु बस अल्लाह ने भेजा अन्नबिय्यीना नबियों को मुबश्शिरीन जो सब खुशखबरी देने वाले हैं व मुंज़िरीन और सब डराने वाले थे व अंज़ला और उतारी मआहुमुल किताब उनके साथ किताब बिलहक की हक के साथ लियहकुमा ताकि वो फैसला करें बैन अन्नास लोगों के दरमियान फी मख्तलफू फीमा उन बातों में जो इख्तलफू उन सब ने इख्तिलाफ किया फी ही उस किताब में और मख्तलफा और नहीं इख्तिलाफ किया फी ही इसमें इल्लल लजीना मगर उन लोगों ने जिन्हें ऊतूहु दी गई उन्हें किताब मिन बाद इसके मा जाअतहुमुल बैयिनात मा जाअतहुम आगे उनके पास अलबय्यिनात वाज़ेह दलाइल बग़यन जिद की वजह से बैनहुम उनके दरमियान फहदल्लाहु बस अल्लाह ने हदायत दी अल्लज़ीना आमनू उनको जो सब ईमान लाए लिमा उन बातों की जो इख्तलफू उन सब ने इख्तिलाफ किया फीही उस किताब में मिनल हक की हक से भी इज़्निही अपने हुक्म से वल्लाहु अल्लाह ताला यहदी हदायत देता है मन यशाउ जिसे वो चाहता है इला सिरातिल मुस्तकीम से रास्ते की तरफ। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि लोग एक उम्मत थे एक ही ग्रोह थे। यहाँ उम्मतन वाहिदा और आगे फबअसल्लाहु उम्मतन वाहिदा और फबअसल्लाहु नबिय्यीन इसके दरमियान जो है ना एक छोटा सा जुमला जो है वो मखसूफ है फख्तलफू कि आयत का मतलब क्या है कि पहले एक मुद्दत दराज तक एक उम्मत ही बने रहे लोग। बाद में जब नस्ल इंसानी बढ़ी तो लोग अपने मिजाजों और तबीयतों के इख्तिलाफ की वजह से आपस में झगड़ने लगे और औलाद आदम मुख्तलिफ टोलियों और ग्रोहों में बटके हुओं को फिर राह रास्त पर लाने के लिए इख्तिलाफ की आग बुझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फबअसल्लाहु नबिय्यीन अंबिया इकराम को मबूस फरमाया और उन्हें किताबें अता फरमाई। अंबिया इकराम ने अपने वाज और नसीहत से क्या किया झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की ताकि ये जो मुंतशिर लोग हैं जो ये टोलियां टोलियां बन गए हैं टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं एक कौम बन जाए। अंबिया इकराम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन खुशखबरी सुनाने वाले भी हैं और डर सुनाने वाले भी हैं। उन्होंने खुशखबरियां सुनाई जो नेक काम करते हैं आमाल सालिहा करते हैं उन्हें जन्नत की खुशखबरियां सुनाई और जो ईमान नहीं लाने वाले हैं उनको डराया। सिर्फ इतना ही नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक उनके साथ अल्लाह ताला ने किताब भी नाज़िल फरमाई ताकि उस किताब के मुताबिक जो है लियहकुम बैनन नास लोगों के हर इख्तिलाफ का फैसला कानून इलाही से हो सके कि अल्लाह ताला ने उनको किताब अता फरमाई। लेकिन क्या हुआ कि वमा इख्तलफ़ फीही इसमें इख्तिलाफ नहीं किया मगर उन लोगों ने जो किताब दिए गए उनके पास रोशन दलाइल आ चुके थे। दलाइल के बाद भी सिर्फ आपस के हसद बुग़्ज़ तआस्सुब और जिद और नफसानियत की बिना पर इत्तेफाक नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमानदार फहदल्लाहु लज़ीना आमनू जो ईमानदार थे ना वो संभल गए लिमख्तलफू फीही मिनल हक बिइज़्निही जो ईमानदार थे वो संभल गए इख्तिलाफ के चक्कर से निकल कर सीधी राह लग गए और जो दूसरे थे उन्होंने फिर गलत रास्ते को ही चूज किया। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम अल्लाह ताला हदायत देता है जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की जो आना चाहता है जो समझने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उन्हें हदायत देता है। यानी किताब से हदायत उन्हें मिल सकती है जो सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और जो किताब के अहकाम की तामील करते हैं और जो लोग अपने मन घड़त मानों का लिबास अल्लाह की आयत बय्यिनात को जबरदस्ती पहना देने को अपने इल्म और कमाल का करिश समझते हैं अल्लाह ताला फरमाता है वो इस किताब से हदायत नहीं पा सकते। तो गोया समझा दिया गया वार्न कर दिया गया उम्मत मुस्लिमा को मुसलमानों को तंबीह कर दी गई तुम इस इख्तिलाफ और फिरकाबंदी से अपने दामन को बचाना। जिन हालात से पहली उम्मतों को वास्ता पड़ा है तुम्हारा वास्ता भी उनसे होगा। ऐसे फितनाबाज तुम में भी पैदा होंगे
جو اپنے ذاتی وقار، اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو جو ہے نا پارا پارا کر دیں گے، لہٰذا تم ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، ان زمانوں میں لوگ حق اور شریعت کے پابند تھے، اس کے بعد اختلاف پڑ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں نے کیا کیا؟ خوشخبریاں سنائی، ایمان والوں کو ڈرایا، جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان لوگوں کو، اور ان کے ساتھ اللہ کی کتاب تھی تاکہ ہر اختلاف کا، ہر جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق، خدائی قانون کے مطابق ہو سکے۔ لیکن دلائل کے باوجود کچھ لوگ راہ راست پر نہیں آئے، ان کی انا، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی انہیں دین اسلام کی طرف نہ لا سکی، اختلاف کے چکر میں وہ پھنسے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ دیکھیں، اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری فرمائی، جمعے کے بارے میں بھی یہ مختلف رہے اہل کتاب، ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، یعنی یہ کل کے کل اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں کہ جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا، اتوار نصرانیوں کا۔ اب دیکھیں، مختلف چیزوں میں اختلافات کیے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان چیزوں کے لیے چن لیا۔ کتاب میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں نوازا، قدر نہ کی، امت محمدیہ کو قرآن کریم سے نوازا۔ اسی طرح جمعہ پہلے انہیں دیا گیا، انہوں نے قدر نہ کی، مسلمانوں کو سید الایام دے دیا گیا۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا، نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہود نے بیت المقدس کو بنایا، لیکن امت محمدیہ کے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ نماز میں بھی دیکھیں، ان میں سے بعضوں کی نماز کیا ہے؟ رکوع ہے اور سجدہ نہیں ہے، بعضوں کے ہاں سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے، بعض ایسے ہیں جو نماز میں بولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت محمد کی نماز کو سکون اور وقار والی نماز بنایا کہ یہ نہ بولے، نہ چلے، نہ پھرے۔ روزے دیکھے جائیں تو روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا، اور ہدایت کس کو ملی؟ امت محمدی کو ملی۔ ان میں سے کوئی تو دین کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ جو ہے بعض قسم جو قسمیں ہوتی ہیں ان کے بعض خاص قسم کے جو ہے وہ کھانے چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، ہر طرح سے کامل ہے۔ لیکن اس اعتبار سے بھی امت محمدی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ ہمارا روزہ ہر طرح سے کامل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت فرمائی۔ اسی طرح دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی ہیں، لیکن دراصل وہ کیا ہیں؟ یکسر مسلمان تھے، اور اس پر بھی رہنمائی اور رہبری امت محمدی کی گئی۔ صحیح خیال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ امت محمدی کو بتا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیں اختلافات تھے، یہودیوں نے انہیں جھٹلا دیا، ان کے والدہ ماجدہ کے بارے میں بڑی بد کلامی کی، نصرانیوں نے معاذ اللہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدی مسلمانوں کو اس افراط و تفرید سے بچا لیا، انہیں روح اللہ، کلمت اللہ، نبی برحق مانا۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ واحد کی عبادت کرنے والے، نیکیوں کے عامل، برائیوں سے بچے ہوئے تھے، بیچ میں اختلاف رونما ہو گیا تھا، بس اس آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ پر لگا دیا ہے۔ یہ امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی، چاہے قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، سب پر امت محمدیہ گواہی دے گی۔ حالانکہ ان کے ان امتوں کے انبیاء اکرام کے سامنے ان کے امتی انکار کر دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اس پر امت محمدی جو ہے وہ گواہی دے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اس سے اوپر دیکھیں تو فہد اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو۔ ان سب نے اختلاف کیا کتاب میں، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کے لیے چن لیتا ہے۔ صراط مستقیم یعنی ہدایت اللہ کے علم، اس کے رہبری سے جسے وہ چاہے راہ استقامت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، ساتھ سمجھا بھی دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جب تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اٹھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. کہ اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے خدا، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے خدا، اے چھپے کھلے کے جاننے والے خدا، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے. میری دعا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کریں تو مجھے اس میں حق بات سمجھا، تو جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی منقول ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فندل واجعلنا للمتقین اماما. کہ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابعداری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا، ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملط ہو جائیں اور ہم بہک جائیں. خدایا ہمیں نیک کار پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. تو یہ کائنات کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کہ جب وہ ذات کہ جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ حق واضح کر دے، باطل سے بچانا، کچھ خلط ملط نہ ہو جائے. تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو بہت خطا کار ہیں. ہمیں تو ہر لمحے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت مانگنی چاہیے. یا اللہ ہدایت دے، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں حق دکھا، ہمیں باطل کی طرف نہ لے کر جا، کہیں ہم سے حق و باطل خلط ملط نہ ہو جائیں. تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں ضرور بضرور شامل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں مشکلات آئیں گی. ام حسب تم، کیا تم نے گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما، اور حالانکہ ابھی تک نہیں، یاتیکم، آئے تم پر، مثل الذین، حالات ان لوگوں جیسے جو خلو، سب گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، کہ مستهم، پہنچی ان کو، البأساء، تنگ دستی، والضراء، اور مصیبت، والزلزلوا، وہ سب ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، پکار اٹھا رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، معاہوں، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ سنو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی یہ مت سوچ لو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مت تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پہلے لوگوں کی نہیں آئی، تم گمان کر بیٹھے کہ جنت میں چلے جاؤ گے. تم پر تو وہ حالات آئے ہی نہیں. یعنی آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں ٹھیک نہیں ہیں. اگلی تمام امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، ہر کسی کے ایمان کے مطابق، کس کا ایمان کتنا پختہ ہے، کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، اسی حساب سے اس کی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آزمائے گئے، اور پھر وہ اس پر پورے بھی اترے. تو اللہ فرماتا ہے مستہم البأساء والضراء، انہیں بأسا والضراء، بأسا بولتے ہیں فقیری کو، ضراء بیماریوں کو. یعنی بیماریاں، مصیبتیں تو ابھی تمہیں پہنچی ہی نہیں. جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر ہوا تھا کہ وہ زلزلو، بیچارے اپنے ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہو گئے اور جنت کے وارث بنے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے. آپ نے فرمایا بس ابھی سے گھبرا گئے، سنو، تم سے پہلے اگلے موحدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے.
لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن تاہم دین خدا کو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ خدا کی قسم، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضر موت تک کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا، اور اس سے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر یہ بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس دین اسلام میں داخل ہو گئے اور جنت میں چلے جائیں گے، یعنی محض ان کے ایمان کا دعویٰ کرنے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائش نہ ہوگی۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگلوں کی آزمائشیں ہوئی ہیں، سخت آزمائشیں ہوئی، وہ زلزلو، ہلا دیے گئے۔ صحابہ کرام کی بھی آزمائش ہوئی۔ غزوہ احزاب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ کافروں نے مسلمانوں کو اوپر نیچے سے گھیر لیا، آنکھیں پتھرا گئی، دل حلقوم تک آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے، یعنی مومنین کی آزمائش ہوئی، جھنجھوڑے گئے، اور منافقین جو تھے نا، وہ کیونکہ کامل مومن تھے ہی نہیں، انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا رسول کے وعدے تو غرور ہی تھے، ڈگمگا گئے۔ اللہ نے پرکھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے انہیں جنت کا وارث بنایا۔ ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے، تو ابو سفیان نے کہا ہاں ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب آ رہے تھے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ انجام کا کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سختی آئے گی، تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، آزمائشیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔ اللہ ضرور مدد فرماتا ہے، اللہ ضرور بندے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ اس کو پرکھتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے پھر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو آزمائش ہونا ضروری ہے، آزمائش کے بعد ہی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں بارگاہ آتا ہے کہ بندے جب نا امید سے ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آپ پہنچنے کو ہے، اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کی عجلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا ہے، اور انتظار ہوتا نہیں ہے، تبھی زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آزمائشیں بندہ مومن کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ ہونی ہیں، ہر صورت میں ہونی ہیں۔ تو ان آزمائشوں پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال تھا جس کا جواب میں یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ تو صدقہ اور خیرات جو ہیں یہ دونوں مترادفات ہی ہیں، صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ خیرات کیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی نا اقسام ہیں۔ صدقہ و خیرات اگر نفلی ہوں، شریعت نے اس کا دینا لازم نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کھانا فقراء پر تقسیم کرنا ہر دو امور میں جائز ہے، لیکن جب صدقہ واجبہ آ جاتا ہے، صدقہ واجبہ کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، فدیہ ہو گیا، نظر منت وغیرہ، تو اس میں سے خود کھانا درست نہیں ہے، نہ ہی سادات کو دینا درست ہے، اور غیر مستحق کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ فقراء اور مستحقین جو ہیں ان میں اس کی تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے نا عام ہے، نفلی صدقے کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے، اور فرض صدقہ بھی، یعنی زکوٰۃ اور واجب صدقہ، نظر اور صدقہ فطر وغیرہ۔ تو دیکھا جائے تو صدقے کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔
فرض صدقہ جیسے زکوٰۃ ہوگی، واجب جیسے آپ نے کوئی نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی، تو یہ ایک غیر واجب عبادت کو آپ نے واجب کر لیا۔ جب آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اب آپ اس میں خود سے نہیں کھائیں گی، بلکہ وہ لوگ جو واقعی میں اس کے مستحقین ہیں انہیں کھلائیں گے۔ اور صدقہ فطر آپ خود نہیں لے سکتے، نفلی صدقہ جیسے عام صدقات و خیرات وغیرہ ہیں۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ صدقہ نافلہ اور خیرات تو ایک ہی چیز ہے، یعنی جو مال اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے۔ اس میں اختیار ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ جبکہ جو صدقہ فرض ہے نا، یہ زکوٰۃ، صدقہ واجبہ، نذر اور صدقہ، تو اس کا جو ہے نا اب دینا ضروری ہوگا، اور کن کو دینا ضروری ہوگا؟ جو اس کے مستحقین ہیں ان کو دینا ہے۔ تو مستحقین اور زکوٰۃ جیسے ہوگی کہ مال کو 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنے کے بعد آپ دیں گے۔ صدقہ فطر سب کو جو مستحقین ہیں مستحقین کو دیا جاتا ہے اور سب کو دینا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نظر یا منت ہے کہ جب آپ نے مانی تو اس میں بھی جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے ضرور بضرور کرنا ہے۔ تو ذہن میں جو چیز رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے کہ صدقے سے مراد فرض یا واجب؟ ثواب تو دیکھیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں فرض ہے تو وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ جو نفلی صدقہ ہے اس کا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صدقہ دیتے وقت جو ہے نا خالص اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، ریا، دکھلاوا، شہرت کی نیت نہ ہو۔ جس کو دیا جائے اس پر احسان نہیں جتانا، اگر احسان جتایا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی جو کوشچن تھا صدقہ خیرات میں کیا فرق ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، لیکن ان میں ٹائپس آ جاتی ہیں۔ فرض اور آپ صدقات واجبہ ان کو کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہو گئی، اور منت اور نظر والے اور صدقہ فطر ہو گیا، یہ آپ نے مستحقین کو دینے ہیں۔ جو عام صدقہ خیرات ہوتا ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، عام نفلی جو ہے، لیکن جو واجبات ہیں وہ جو ان کے مستحقین ہیں انہی کو دیا جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ مستحقین کو نفلی صدقہ بھی دیا جائے۔ ایک مالدار کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے، جو ترس رہے ہوتے ہیں ان کو دینا، ان کی مدد کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل کل کی آیت بھی صدقات سے متعلق ہے کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، کن پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔